यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक जिस घर में यह तस्बीह पढ़ी जाती है, इंशाअल्लाह उस घर में मांगी गई हर दुआ कबूल होगी। फिर ये मौका साल बाद मिलना है, फ़ायदा उठा लो। यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक ये एक तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है, वो घर उसी साल अरबपति बन जाता है। दौलत, इज़्ज़त, शफा, औलाद, शादी, सब लोग इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ यही वजीफ़ा करने से सब कुछ मिल जाएगा। नाज़रीन, रबीउल अव्वल के महीने में जो बंदा इस अमल को कर लेता है, अगर उस बंदे की 70 हायतें भी होगी तो वो 70,000 मरतबा अलग अलग अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, तो हर बार जब वह दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तासीर होगी कि अगर बंदा एक ही वक्त में 70,000 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार अलग अलग कुछ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाएगा। नाज़रीन, हमारी तो ज़्यादा हाजतें नहीं होती, हमारी ज़्यादा ज़रूरियात भी नहीं होती, हमारी ज़्यादा मुश्किलात नहीं, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर एक ही वक्त में बंदा 70,000 मरतबा भी मांगे तो अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर ये जो अमल है, ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला है, ये महीना बड़ी शान वाला है। इस महीने की अपनी बड़ी रहमतें और बरकतें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये इतना मुबारक और इतना बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अगर इंसान चाहे तो इस महीने में ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी तमाम ज़िंदगी की परेशानियों को, तमाम उलझनों को, तमाम तकलीफ़ों को और तमाम तरह के रंज व गम को ख़त्म करवा सकता है। बस इसे ख़त्म करवाने का तरीका मालूम होना चाहिए। इस माह मुबारक में एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि अगर आप इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम उलझनें, आपके तमाम मुसीबतें, आपका तमाम डर, आपका तमाम खौफ, तमाम जादू आपके ऊपर से, तमाम बंदिशें और रुकावटें आपके ऊपर से, तमाम बीमारियां हट जाएंगी। क्योंकि यह महीना बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला और अज़मतों वाला और इज़्ज़तों वाला है। अल्लाह तबारक व तआला अरशाद फरमाता है, ए महबूब, हमने तुम्हें सारे जान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ एक इंसान के लिए ही नहीं, बल्कि तमाम मखलूक़ात और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। आप हर एक शय के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह महीना कितना ज़्यादा बरकतों वाला है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस महीने में हम ज़िंदा हैं, ये महीना हमें नसीब हुआ है। तो हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने में ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफ़ा पढ़कर अपनी तमाम परेशानी को ख़त्म कर लें, अपनी तमाम उलझनों को ख़त्म कर लें, अपने दुखों को ख़त्म कर लें, अपनी तमाम तरह की जितने भी हमारे ऊपर मुसीबतें हैं उन मुसीबतों को ख़त्म कर लें। इस महीने में अगर कोई ये वजीफ़ा पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया की भी भलाइयाँ अता फरमाता है और परवरदिगार आलम उससे आखिरत की भी भलाइयाँ अता फरमाता है। तमाम तरह का जादू ख़त्म हो जाता है, तमाम तरह के बुरे असरात भी ख़त्म हो जाते हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बेबरकतियाँ घर से ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को नेमतें अता फरमाता है, रिज़्क़ अता फरमाता है, माल और दौलत अता फरमाता है। जो बंदे इस महीने में ये मुबारक अमल कर लेता है, नाज़रीन, ये अमल बड़ा कीमती है। अगर किसी मेरी माँ बहन को औलाद का मसला है या घर के अंदर ऐसा मसला है कि बीमारियां हैं, तो आपने एक गिलास पानी रख लेना है। पानी के ऊपर दम करके आप सारे घर वाले भी पी सकते हैं और सबको इंशाल्लाह शफा भी मिलेगी। इसी तरह आपके बच्चे नालायक हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते नहीं, या कोई बच्चे हैं जो बार बार इम्तिहान के अंदर फ़ेल हो जाते हैं, वो भी इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आपका कहीं पर कोई मुकदमा चल रहा है, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर भी फ़तह हो, तो फिर भी आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपका जो भी मकसद है, आपने इस मकसद को अपने जहन में रखना है। और इसी तरह अगर आपका कारोबार नहीं चलता
تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں، بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ کا اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس عمل کو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کرتا ہے، اس کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ اب آپ کو جو وظیفہ بتانے لگا ہوں اس کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اور جیسا ہی میں کہوں گا آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ صرف 2 دن کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں اور دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے انتہائی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی چند نمایاں فضیلتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جو پوری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا باعث بنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، ہجرت کا واقعہ۔ اس مہینے میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا اور مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ نمبر 3، عبادت اور ذکر و اذکار۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں عبادت و ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور صدقہ و خیرات کرنا بابرکت عمل ہے۔ نمبر 4، تاریخی اہمیت۔ ربیع الاول میں متعدد اہم اسلامی واقعات پیش ہیں جن میں غزوات اور دینی خدمات شامل ہیں جو اس مہینے کی فضیلت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ نمبر 5، اجتماعی خوشی اور مسرت۔ مسلمان اس مہینے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اجتماعات منعقد کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ہجرت اور دیگر اہم واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں عبادات، ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے اس کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ کوئی گفتگو نہ کی جائے۔ آپ کوشش کریں کسی کو بتائے بغیر کسی تنہائی والی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے اور پھر ایک مصلی لے لینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ کرنا ہے۔ قبلہ کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب رخ نہ کیجیے گا۔ قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ شیطان سے مراد جتنی بھی بچانے والی چیزیں ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں،
میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر، یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے جو آپ کو آسان لگتا ہو، آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لے، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی پورے طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی صورت کا ہے جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ کر تھک گیا ہوں، مجھے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لے۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کھلوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے۔ دوستو یاد رکھیے، سورۃ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند بندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 300 بار پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا، اس کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 300 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے گناہ کیے، جتنا حرام کھایا، آپ کو طعنے بازی کی، غلطی کوتاہی کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک توبہ کر، سچی توبہ کر،
میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ان سب سے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے تو توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح استغفر اللہ کی بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے سبھی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا لازمی ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور پہلے نمبر پر 300 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں بلکہ پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ تو محترم ناظرین، تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے رب، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرمانبرداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ
جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔